इमाम हसन और इमाम हजरत हसन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, तो उनमें से किसकी औलाद में से होंगे? हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से होंगे। ठीक है, और उसकी एक वजह थी जो मैंने बताई थी कि इमाम ये हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से क्यों होंगे इमाम महदी? क्योंकि इमाम महदी के बारे में बहुत सारी अहादीस, एक हदीस सुने पहले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही हदीस है, कि अल महदी मिन इतरत मिन वुल्द फातिमा यमलउल अर्द क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा, कि इमाम महदी वो मेरी नस्ल, मेरी औलाद फातिमा रज़ियल्लाहु तआला की औलाद से होंगे, और जब वो आएंगे तो ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे, और ऐसे खलीफा होंगे जो बिना गिने लोगों में माल तकसीम करें। इतनी बरकतें होंगी फिर इमाम महदी की। अच्छा, इस हदीस में क्या है? यानी खलीफा होंगे और पूरी दुनिया की खिलाफत मिलेगी इमाम महदी को, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस के मुताबिक। और ये होंगे हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद से, क्योंकि हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी एक कुर्बानी का सिला देगा इमाम महदी की शक्ल। हालांकि हजरत हसन तो उस दौर में थे और इमाम महदी कुर्ब क़यामत आएंगे, तो दोनों का कनेक्शन क्या है? ताल्लुक दोनों का ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नवासे हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया था एक मरतबा कि इन्ना बनी हादा सय्यद, ये मेरा सरदार बेटा है हसन, ये मेरा सरदार बेटा, ला युस्लिहुल्लाहु बिही बैनल फ़िअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए से दो मोमिनीन की बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा, जबकि उनके दरमियान जंग होने वाली होगी, और अगर जंग हो जाए तो दोनों तरफ मुसलमानों का खून बहे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन दो बड़ी जमातों में हजरत हसन से सुलह करवाए, और ये पेशिनगोई पूरी हुई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कि जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद खिलाफत का मसला चढ़ गया, बहुत ज़्यादा उरूज पर आ गया, और उसमें इख्तलाफात पैदा हो गए मुसलमानों की जमातों में। तो एक जमात हजरत अली वाली थी जो कह रही थी कि उनके बेटे हसन आएंगे, और वो खिलाफत के उम्मीदवार थे, कहा हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खलीफा होंगे। और दूसरी तरफ मिस्र में, कि जिनमें खवारिज का बहुत ज़्यादा जोर था और उन्होंने सहाबाई कराम को वरगलाया हुआ था, ठीक है, खवारिज और रवाफिज ने, वो यानी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ के जो लोग हैं, वो अमीर अमीर मुआविया की खिलाफत के ख्वाहिशमंद थे कि वो आए। तो बस इस इख्तिलाफ की बिना पर दोनों जमातों के दरमियान एक अजीम जंग होने वाली, खून रेजी होती बहुत बड़ी। तो फिर हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दस्तबरदार हो जाते हैं, कहते हैं मुझे खिलाफत नहीं चाहिए, और मेरे जितने भी फॉलोवर हैं वो भी सब के सब मेरा साथ दें, और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत करते हैं हम, और उनको अपना खलीफा मानते हैं। और इस तरह ये जंग टल गई और नबी अलैहिस्सलाम की पेशीनगोई पूरी। तो उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, खिलाफत छोड़ी। तो अल्लाह ताला इमाम ये हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसी कुर्बानी का अजर देगा कि कुर्ब क़यामत एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो इन्हीं की नस्ल से होगा, और वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। और वो कौन होंगे? इमाम महदी, युवातिउ इस्मुहु इस्मी वस्मु अबी इस्म अबी, उनका नाम मेरे नाम की तरह होगा यानी मोहम्मद, और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम की तरह होगा यानी अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अच्छा, ये लोग जो कहते हैं हमारे इमाम महदी पैदा होकर गार में छुप गए हैं, उनका नाम क्या है? बकौल इनके 12वें इमाम इनकी मोहम्मद बिन हसन अस्करी, जबकि नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस में क्या है? उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। लिहाजा सही हदीस से इनकी इस बात का और इस नजरिए का रद्द हो जाता है। तो ये हैं वो अक़वाल मुहद्दिसीन के जो इमाम महदी की अहादीस के बारे में मनकूल हैं। तो ये सारे मुहद्दिसीन का फैसला है, तकरीबन बड़े बड़े मुहद्दिसीन मनहजी मुहद्दिसीन का ये फैसला है कि इमाम महदी के बारे में जो अहादीस है वो सही है, और अहादीस में जिस तरह बयान किया गया है उसी तरह अकीदा रखना चाहिए इमाम महदी के बारे में, उससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए।
تو بہت ساری احادیث ہیں، چلو ان احادیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو ایک حدیث تو میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، جس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اب احادیث سنیے امام مہدی کے بارے میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ حدیث کی کون سی کتاب میں؟ مسند احمد اور سنن نبی داؤد۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4282، جا کے چیک کرنا باقاعدہ، حدیث نمبر 4282۔ حدیث سند کے لحاظ سے یہ حسن درجے کی روایتیں اور صحیح روایت، صحیح بھی ہیں اور حسن درجے کی بھی ہیں، محدثین کی تحقیق موجود ہے پوری اس کے بارے میں۔ تو سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4282، جامع ترمذی حدیث نمبر 2230، 2230۔ وقال، اور امام ترمذی کہتے ہیں حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح، ٹھیک ہے۔ تو جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے جو اب میں سنانے لگا ہوں، مسند احمد کے اندر حدیث ہے اور سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے۔ اور حدیث کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم يبق من الدنيا الا يوم، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی بچے، یعنی کل قیامت آنے والی ہے اور اب تک امام مہدی بالفرض نہ آئے ہوں، ویسے تو آئیں گے کیونکہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیکن ان کا آنا اتنا یقینی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر ایسا ہو جائے کہ قیامت آنے میں صرف ایک دن باقی بچا ہو اور اب تک امام مہدی نہ آئے ہو، جبکہ نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر اس قدر یقینی طور پر موجود ہے کہ انہوں نے ضرور آنا ہے، لیکن اگر ایک دن بھی باقی بچا ہو اور امام مہدی نہ آئے ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لطول اللہ ذلک اليوم، اللہ اس ایک دن کو لمبا کر دے گا 7 سال کے برابر، ایک دن کو لمبا کر دے گا۔ اور حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ اس میں بھیجے گا من اہل بیتی، جو میرے اہل بیت سے ہوگا، یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا، یعنی محمد ہوگا، واسم ابیہ اسم ابی، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام سے ملتا ہوگا عبداللہ۔ بالفرض اگر ایسا ہو جائے کہ اگر ایک دن بھی باقی بچے نا قیامت آنے میں، اللہ اس کو بھی لمبا کرے گا، امام مہدی کو ضرور بھیجے، ویسے تو وہ اپنے وقت پر ہی آئیں گے، یعنی اس قدر یقینی طور پر نبی علیہ السلام نے امام مہدی کے آنے کو بیان فرمایا، اس قدر یقینی، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث جا کے چیک کیجئے گا، میں نے پورا حوالہ دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک شخص بھیجے گا، ثم یبعث اللہ عز وجل رجلا من عطرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے ایک شخص کو بھیجے گا قرب قیامت، اور فی 12,000 تقریباً 12,000 کے لشکر کے درمیان میں، یعنی وہ ان کے لیڈر ہوں گے، 12,000 کی تعداد کا ایک لشکر ہوگا، اس لشکر کے وہ لیڈر ہوں گے، اور وہ 12,000 کی تعداد والا جو لشکر ہوگا نا، وہ لشکر بھی قرآن اور حدیث کے ماننے والا ہوگا قرب قیامت، ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ بھیجے گا امام مہدی کو، اور امام مہدی ان کو لیڈ کریں گے، اور وہ 12,000 کا لشکر امام مہدی کی قیادت کے اندر مشرکین سے اور اس دور کے فتنے اور فساد مچانے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے، چاہے یہودی ہوں نصارہ ہوں، حتیٰ کہ دجال بھی نکل آئے ان کے ہوتے ہوئے، ان سب سے قتال کر، جیسے کہ حدیث میں آ رہا ہے حتیٰ یخرج الدجال، وہ 12,000 کا لشکر امام مہدی کی قیادت میں رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ دجال آئے، جب دجال آئے گا نا پھر یہ لشکر کچھ پست ہوگا، کیونکہ دجال باقاعدہ پورے اپنے فتنے کے ساتھ آئے گا۔ اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ امام مہدی، دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تینوں ایک ہی دور میں ہوں گے اور ملے ہوئے،
اگر کوئی شخص ایسا آتا ہے، جیسے بہت سارے آئے بھی ہیں اور دعوے کرتے رہے کہ جناب ہم مہدی ہیں، یا جیسے یہ روافظ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے مہدی پیدا ہو گئے ہیں اور ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث کے مطابق یاد رکھیے گا، جب بھی امام مہدی آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے دور میں ضرور نازل ہوں گے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں مہدی ہوں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل نہ ہو، سمجھ لو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ احادیث کے مطابق۔ اور دجال بھی آئے، حتی یخرج الدجال، اس حدیث کے اندر حتی یخرج الدجال، یہ حدیث کے کون سے راوی ہیں اس کے؟ کون ہے راوی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے دجال بھی انہی کے دور میں ہے۔ اور یہ حدیث کا ہے مستدرک حاکم میں، مستدرک حاکم جلد نمبر 4، 596 صفحہ نمبر اور حدیث نمبر 8658، وَسَنَدُهُ صحیح۔ اور اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری اور بھی احادیث ہیں جو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی بیان کرتا رہوں گا۔ جی ہاں، یہود و نصارہ اس دور میں، ٹھیک ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے قبل یہودیت اور عیسائیت چھائی ہوئی ہوگی، جیسے کہ وہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، یقاتلون المسلمون الیہود فیقتلہم المسلمون، اور جب دجال آ جائے گا تو پھر یہودیوں کا غلبہ اور زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دجال نکلے گا تو 70,000 کے قریب یہود دجال کی پیروی کریں۔ یتبع الدجال 70,000 من الیہود من اصفہان یہود علیہم السیجان، جن کے سروں پر سبز چادریں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اکثریت کی طرف دلالت ہے، ضروری نہیں ہے 70 ہی ہو، 71 نہ ہو، 70 کا عدد کثرت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی بہت سے بے شمار یہود دجال کی پیروی کریں گے۔ اور آج اسی لیے یہودی جو ہے وہ دجال کا انتظار کرتے ہیں اور اس کو اپنا سب سے بڑا لیڈر مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دجال ہی آ کر ہمارا غلبہ اس دنیا میں نافذ کرے۔ تو اس دور کے اندر یہ فتنے ہوں گے نصارہ کے، اور یہودیت چھا جائے گی۔ اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کیف بکم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی کہ جب ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر نازل ہوں گے، دو فرشتوں کے اوپر انہوں نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، جس طرح کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک فرشتہ دائیں ہوگا اور ایک فرشتہ بائیں ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر ہاتھ رکھا ہوگا اور اسی طرح نازل ہوں گے۔ اور نازل ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ یکسر الصلیب، صلیب کو توڑیں گے، یقتل الدجال، دجال کو قتل کریں گے، یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، یہ تو یہودیوں کا تو یہ کام ہوگا نا، یہودیوں کا تو اس طرح کام تمام کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جو عیسائی ہوں گے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے اور وہ اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ، جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے آمنے سامنے تو وہ کہیں گے ہمارا عقیدہ تو خراب تھا، ہمارا عقیدہ تو غلط تھا، اور وہ بھی سب کے سب کیا لے آئیں گے؟ ایمان لے آئیں گے۔ جیسے کہ قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے پھر کوئی باقی نہیں بچے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل ضرور ایمان لے کر آئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ وفات کب ہوگی؟ صحیح مسلم کی احادیث کے مطابق قرب قیامت ہوگی ان کی وفات، اور باقاعدہ مسلمان فیصلی علیہ المسلمون، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اچھا، یہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کے اندر یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں بھی امام مہدی کا ذکر ہے۔ کیا؟ کیف بکم، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی، اذا نزل ابن مریم فیکم، جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر نازل ہوں گے، وامامکم منکم، اور ایک امام تمہارا تمہیں میں سے پہلے سے موجود ہوگا، وہ تمہارا خلیفہ ہوگا، جو پہلے سے موجود ہوں گے۔ پچھلی والی جو حدیث ابھی میں نے سنائی آپ کو، حضرت علی والی، اس حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں
تو وہ خلیفہ اور امام کون ہوگا؟ جو 12,000 کا لشکر مسلمانوں کا لیڈ کر رہا ہو، امام مہدی ہو۔ اور صحیح مسلم کے اندر یہ جو آ رہا ہے کہ امامکم منکم، ایک امام تمہارے اندر پہلے سے موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر یہ بھی ہے کہ وَإِمَامُكُم مِّنكُمْ تَكْرِمَةُ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، عیسیٰ علیہ السلام بے شک اتریں گے، لیکن جو امام اور خلیفہ ہوگا وہ امت محمدیہ میں سے ہی ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کو عزت بخشے گا، اس امت محمدیہ کو عزت بخشے گا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی نمازیں پڑھیں گے، اور پھر چونکہ خلیفہ امام مہدی ہوں گے اور خلیفہ کے پیچھے ہی نمازیں ہوتی ہیں، تو عمومی طور پر جو امام ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگی۔ احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کی خوشخبری اور پیشین گوئی فرمائی، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں آئی تھی، وہ بھی ذہن سے نکل گئی، وہ بھی ہاں، امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام اور دجال، ان کا دور اگرچہ ایک ہی ہے، چلو جب ذہن میں آئے گی بات میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ احادیث ہے امام مہدی کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت آپ نے سنی، صحیح مسلم کی روایت ان کے ساتھ ملائے۔ ہاں، وہ بات میرے ذہن میں اب دوبارہ آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے اور امام مہدی بھی پہلے سے موجود ہوں گے، امامکم منکم، صحیح مسلم کی حدیث، اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو بھی قتل کریں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی کو چلے لے لیجئے، پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے، وہ کون سی فقہ کو فالو کریں گے؟ ٹھیک ہے، فقہ حنفی کو فالو کریں گے، یعنی امام ابو حنیفہ کے فالوور ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حنفیت کو فالو کر سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یا امام مہدی کو لے لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امکم، وہ تمہاری امامت کریں گے بکتاب اللہ و سنت رسولی، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، بکتاب اللہ، امکم بکتاب اللہ و سنت رسولی، وہ تمہاری امامت کریں گے اللہ کے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صرف اور صرف قرآن اور حدیث، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ آ کر اپنی انجیل پر عمل نہیں کریں گے، نہ انجیل کو نافذ کریں گے، نہ انجیل کی تبلیغ کریں گے، اور نہ یہ کہیں گے کہ بس اب میں آ گیا ہوں اور مجھ پر تو، میں تو صاحب انجیل ہوں، مجھ پر تو اللہ نے انجیل نازل کی تھی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء سے ایک عہد لیا، اور وہ عہد کیا لیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے انبیاء کی جماعت، تم کو میں بھیجوں گا، اپنے اپنے دور کے اندر تم جاؤ گے، اپنی اپنی قوموں میں جاؤ گے، تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، بالفرض اگر تمہارے ہوتے ہوئے، تم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر تمہارے ہوتے ہوئے ایک عظیم رسول جو تمہارا بھی سردار ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ جائیں تمہارے ہوتے ہوئے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کریں کہ ہاں تم بھی برحق ہو، جو بھی تم پر نازل ہوا وہ بھی برحق ہے، وہ میں اس کو انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء سے عہد لیا اس رسول کے آنے کے بعد، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب اپنی شریعتیں چھوڑ دینا، اپنی کتابیں چھوڑ دینا، اور اس رسول پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا اور اس کی بات پر عمل کرنا۔ تو یہ سارے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ٹھیک ہے، میثاق نبیین، سارے انبیاء کا میثاق جو اللہ نے عہد لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت آئیں گے تو وہ اپنی انجیل پر نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، امکم کتاب اللہ و سنت رسول، وہ تمہاری امامت کریں گے۔ اب بہت سارے ہیں اس کے اوپر بھی، آج کل کے جو ہیں دوسرے حنفی علماء ویڈیوز بناتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی وہ مجتہد ہوں گے، وہ اجتہاد کریں، اور نبی علیہ السلام کی کیا کیا احادیث، کیا صحیح
یعنی جب ان سے سوال ہوا دور حاضر کے علماء سے کہ بھائی آپ حنفی ہو اور کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر حنفیت کو فالو کریں گے؟ آپ تو بولتے چاروں امام برحق ہیں، امام احمد حنبلی بھی برحق ہیں، شافعی بھی برحق ہیں، اور وہ بولتے ہیں جو مقلد ہے بس وہ برحق ہے، وہ اپنے اپنے امام کی پیروی کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کی پیروی کرنے والے حنبلی ہیں، شافعی کی پیروی کرنے والے شافعی ہیں، امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے حنفی ہیں، اور امام مالک کی پیروی کرنے والے مالکی ہیں۔ تو یہ وہ بولتے ہیں چاروں برحق ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اتریں گے تو وہ کس کی پیروی کریں گے؟ امام مالک کی، امام شافعی کی، امام ابو حنیفہ کی، امام احمد بن حنبل کی؟ حالانکہ یہ تو سب امتی ہیں، یہ تو سب امتی، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور جب اٹھایا تھا اس وقت وہ رسول تھے، اس وقت وہ رسول تھے، اور جب واپس بھیجیں گے تو اس وقت بھی رسول ہوں گے، لیکن اپنی رسالت کو نافذ نہیں کریں گے۔ رسالت وہ کس پر عمل کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرما دیا اما کم بکتاب اللہ و سنت رسولی، تو اس کا معنی یہ ہوا آپ جو بولتے ہو کہ چاروں برحق ہیں کیونکہ مقلد ہیں، وہ تقلید کرتے ہیں، تو جو قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں اس وقت اگر وہ حق پر ہوگا، اس وقت پوچھے نا، اگر کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ساری تقلیدوں کو چھوڑ کر پیروی کریں گے کس کی؟ اللہ کے قرآن کی اور نبی علیہ السلام کے فرمان کی، تو مطلب وہ برحق ہوئے نا، حق پر ہوئے۔ تو اس وقت جو حق پر ہوگا تو آج وہ حق پر کیوں نہیں؟ اور پہلے بھی وہی حق پر تھا۔ اللہ کے یہاں حق کا معیار بدلتا نہیں۔ اگر قیامت کے قریب کتاب و سنت برحق ہوگا، ساری تقلید کے بندھن ٹوٹ جائیں گے، تو آج بھی وہی برحق ہے، یہ بھی ہمارا ایمان، اور پہلے بھی وہی برحق تھا، ہمیشہ سے وہی برحق تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے اور اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، وہ بدلتی نہیں، ٹھیک ہے جی جی جی۔ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دعا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے، رضی اللہ، راضی ہو جائے اللہ تعالی عنہ ان سے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ تو عمومی طور پر یہ دعا کسی کے لیے بھی کی جا سکتی، رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو، ٹھیک ہے۔ ہم صحابہ کرام کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں نا رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، ہم ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ رضیہ جو ہے نا، یہ ہے فعل ماضی۔ رضیہ کیا ہے؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی وہ ہوتا ہے جو گزشتہ دور پر دلالت کرے، اور یہی فعل ماضی عربی قانون کے لحاظ سے دعا کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے رحمہ اللہ، رحمہ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس پر رحم فرمائے، حالانکہ رحیمہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، لیکن دعا کے معنی میں۔ حفظہ اللہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ہم یوں نہیں کہیں گے اللہ نے اس کی حفاظت فرما دی، بلکہ ہم کہیں گے حفظہ اللہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، دعا، حالانکہ حفظہ فعل ماضی ہے، رضیہ فعل ماضی، اور رحمہ فعل ماضی، لیکن دعا کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو امام مہدی کے لحاظ سے جو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں وہ بطور دعا کہہ رہے ہیں، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اور صحابہ کرام کے لیے جو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو امام مہدی کے بارے میں جو کہا رضی اللہ عنہ، یہ بطور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے، اور یہ کسی کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اللہ اس سے خوش ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو۔ اپنے مومن اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس طرح دعا کی جا سکتی ہے کہ رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے، جیسے ہم یوں کہتے ہیں نا رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم فرمائے، حفظہ اللہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، رضی اللہ، اللہ اس سے راضی۔ تو امید ہے کہ سمجھ میں آگے ہوگا انشاءاللہ۔ تو اور بھی بہت ساری لمبی لمبی احادیث ہیں۔ اچھا، اب اس کا ایک باقاعدہ طور پہ
ایک مضمون ہے امام مہدی کے حوالے سے، انشاءاللہ یہ جو احادیث ہے تو اس مضمون میں انشاءاللہ رب العالمین ساری احادیث بھی آئیں گی۔ آج کی اس کلاس کے اندر ہمیں کیا چیز معلوم ہوئی ہے امام مہدی کے تعارف کے حوالے سے، کہ نمبر ایک، امام مہدی کے بارے میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں وہ 4 طرح کی: صحیح، حسن، غرائب اور موضوعات۔ تو موضوعات اور غرائب کو اگر ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور ان کو نہیں دیکھتے تو ہمارے لیے حجت ہے کون سی؟ احادیث صحیح اور احادیث۔ تو اس کا معنی صحیح اور حسن احادیث، اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امام مہدی کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں، اور انہی احادیث کی روشنی میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں جیسا ان احادیث میں بیان ہوا من بعد، نہ اس سے پیچھے ہوتے ہیں نہ اس سے آگے ہوتے ہیں، کیونکہ 3 طرح کے نظریات ہیں، 3 طرح کے نظریات ہیں امام مہدی کے بارے میں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ امام مہدی کو مانتے ہی نہیں ہیں، مسلمانوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو امام مہدی کو مانتے نہیں اور کہتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب کی سب موضوع من گھڑت احادیث ہیں، نعوذ باللہ، اور انہوں نے بلا کسی معقول تحقیق کے یہ بات کہی، ٹھیک ہے۔ جبکہ امام مہدی کے بارے میں جو بھی احادیث ہیں ان احادیث کے حوالے سے محدثین کے کیا اقوال ہیں وہ میں نے آپ کو لکھوائے، وہ اقوال بہت اہمیت کے حامل، اس سے امام مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ ان احادیث کے بارے میں محدثین کے اقوال موجود ہیں، وہ احادیث سب کی سب کیا ہے؟ صحیح ہیں۔ اور کون کون سی کتب کے اندر وہ حدیثیں موجود ہیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، جامع ترمذی، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم، مستدرک حاکم کی ایک حدیث ابھی سنی تھی نا، مسند احمد کی بھی سنی، ٹھیک ہے، اور صحیح ابن خزیمہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند ابو یعلا، طبرانی کبیر، صغیر، اوسط، یعنی طبرانی کبیر، طبرانی صغیر اور طبرانی اوسط، ان ساری کتب احادیث کے اندر امام مہدی کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ نواب صدیق حسن خان بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے عالم، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری احادیث حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ امام عقیلی وہ بھی فرماتے ہیں کہ احادیث صحیح ہے۔ امام ابن قیم بھی فرماتے ہیں تواترت بها الاخبار، امام مہدی کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں احادیث ضعیف ہیں، ان کا نظریہ کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ بڑے بڑے منہجی علماء اور محدثین کا قول ہے امام مہدی کے احادیث کے بارے میں۔ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو کر کسی غار میں چھپ گئے، اور وہ ان کے 12ویں امام ہیں محمد بن حسن عسکری، اور وہ یہ 15 شعبان کی رات کو ظاہر ہوں گے اور مومنین کی حکومت دنیا پہ قائم کریں گے، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ بھی بالکل باطل اور من گھڑت ہے۔ کسی بھی حدیث کے اندر جو احادیث وارد ہیں امام صحیح حدیث اور حسن احادیث وارد ہیں امام مہدی کے بارے میں، کسی بھی حدیث کے اندر ایسا ذکر نہیں ہے۔ ہاں موضوعات ہے، موضوع اور من گھڑت حدیثیں بھی ہیں نا، جیسے وہ 4 طبقے کی حدیثوں میں ایک ہے نا موضوع، اس میں ہو تو ہو، اور وہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کا نام ہے، وہ امام مہدی کا نام ہے محمد بن حسن، جبکہ صحیح احادیث کی روشنی میں نام کیا ہے امام مہدی کا؟ محمد بن عبداللہ، اور وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد، حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، اور اس کی وجہ بھی میں نے بیان کی، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا نظریہ وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو دیا ہے امام مہدی کے بارے میں، اور وہ ہے صحیح احادیث۔ چند ایک احادیث آپ کو سنائی ہیں، اور پھر کچھ اور امام مہدی کے بارے میں باتیں ہیں وہ آپ کو بتایا، اور امام مہدی کا آنا کس قدر یقینی ہے۔ لو لم یبق من الدنیا الا یوم والی حدیث، اگر ایک دن بھی باقی ہوگا اللہ اس کو بڑھا دے گا، امام مہدی کو ضرور، اتنا یقینی ہے۔ ویسے تو اپنے وقت پر آئیں گے انشاءاللہ، لیکن اگر بالفرض ایسا ہو جائے اللہ بھیجے گا ضرور، قیامت سے پہلے پہلے امام مہدی لازمی آئے گا۔ تیسری بات، ایک اور چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ کیا، کہ جب بھی امام مہدی آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے، صحیح احادیث کی روشنی میں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے مہدیت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے میں مہدی ہوں، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، تو سمجھ لو پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ دجال نہیں ظاہر ہوا، سمجھ لو پرلے درجے کا جھوٹا ہے، کیونکہ امام مہدی 12,000 کے لشکر کے ساتھ جب جہاد کر رہے ہوں گے
تو وہ دجال سے بھی جہاد کریں گے۔ مسند احمد کی صحیح حدیث جس کے راوی عبداللہ بن مسعود ہیں، فرماتے ہیں حتی یخرج الدجال، یہاں تک کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اور پھر دجال کا بندوبست اور دجال کی مرمت کون کریں گے؟ امام مہدی بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے نا، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کون ہے؟ دجال۔ اس کی مرمت کون کریں گے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقتل الدجال، عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، دجال جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسے پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال بھاگتا پھرے گا، عیسیٰ علیہ السلام ڈھونڈیں گے، یا طلب الدجال حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، دجال کو تلاش کریں گے، جب سامنا ہوگا تو پھر دجال ہمت ہار جائے گا اور پانی کی طرح، پانی میں نمک کی طرح پگھل جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے۔ تو جب بھی امام مہدی ظاہر ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا ضروری ہے۔ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام لازم و ملزوم، ان دونوں کا ایک ساتھ آگے پیچھے ہوگا وقت، لیکن نزول وہی، زمانہ ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور باقی چند ایک باتیں اور ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں وقت پہ آئیے گا انشاءاللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں احادیث کو سمجھنے، ان کا فہم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔